सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कौमी असेंबली में खिताब को दी जा रही है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उसमें दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। एयर बेसिस देने के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और इसके साथ साथ कौमी सालमियत, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए यह भी कहा गया कि हम जो भी फैसला लेंगे अपनी रियासत के हक में लेंगे। लेकिन इससे पहले कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिताब और दो टोक मौक़िफ़ के ऊपर बात करें, एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जब हुकूमत वक्त और रियासत ये फैसला कर लेती है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास इन कैमरा है, तो इन कैमरा का लफ्ज इस्तेमाल होने का मतलब है कि इस खबर को रिपोर्ट ना किया जाए। तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि चाहे नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो या इससे मुताल्लिक किसी भी किस्म का इन कैमरा इजलास, हम उसकी तफसीलात निकाल कर मीडिया तक लाने की कोशिश करते हैं। यह भी रिपोर्टर्स की एक अपनी तनदही का एक जरिया होता है, ज़ाहिर है उन्हें रिपोर्ट फाइल करनी होती है, स्टोरी फाइल करनी होती है। लेकिन जब बात इन कैमरा स्टोरी की हो जाए, जब बात यह हो जाए कि आपको इस स्टोरी को पब्लिक नहीं करना है, तो खुदारा इससे इज्तनाब कीजिए, क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वह इंतहाई गंभीर और दिगरगूं है। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ ले लिया है, एयर बेसिस देने के हवाले से और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से। पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई मरतबा बबांगे दहल दो टोक मौक़िफ़ लिया, लेकिन कितनी मरतबा यह मौक़िफ़ लिया गया, इसकी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कई मरतबा दो टोक मौक़िफ़ लिया है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे इस दफ़ा लिया गया। भारत ने 11 मई 1998 को पोखरान में 5 एटमी धमाके करके अपने आप को एटमी ममालिक की सफ में खड़ा कर लिया था, यह हम सब जानते हैं। लेकिन भारत की तवक्को थी कि पाकिस्तान भी जवाबी एटमी धमाके कर देगा। पाकिस्तान को इस फेल से बाज रखने के लिए अमरीकी सदर, उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने 5 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कॉल करके उन्हें ऐसा ना करने का कहा। लेकिन हुकूमत और रियासत चूंकि इस मामले के ऊपर एक पेज पर थे, तो 28 मई को 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। यानी उस वक्त भी पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था। इसी तरह से सलाला हमले की बात करते हैं। 26 नवंबर 2011 को नेटो के हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारों ने पाकिस्तान की सलाला की सरहदी चौकियों पर पोस्ट पर बेदरेग गोलाबारी की, जिससे 28 फौजी शहीद जबकि 12 जख्मी हुए। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बिल्कुल मुअत्तल कर दी थी, बंद कर दी थी। 3 जुलाई 2012 को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन ने इस वाक़े पर अमरीका की जानिब से माजरत की, माफी मांगी, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह नेटो सप्लाई बहाल की। यानी इधर भी बाकायदा तौर पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करके एहतजाज किया गया। यमन जंग तनाज़ा और उस पर पाक फौज तैनात करने का दबाव पाकिस्तान पर था। 2017-18 में यमन जंग में पाकिस्तान पर एक दोस्त मुल्क की जानिब से अपनी अफवाज भेजने का शदीद दबाव था। लेकिन 19 फरवरी 2018 को उस वक्त के वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने अवाम में वजाहत करते हुए यह कहा कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तान की अफवाज यमन जंग में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तानी फौजी एहलकार यमन की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इस मौके पर भी पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ लिया। अब बात जून 2021 की है। हवाई अड्डे देने पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीकी एंकर को इंटरव्यू के दौरान एयर बेसिस देने के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट का दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। बादशाह कौमी असम्बली के दौरान इंतहाई फसी व बलीग लहजे में अपनी खुद मुख्तारी पर मुकद्दम रहने का भी दोहरावा किया। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान हमेशा फर्म स्टैंस लेता रहा है और पाकिस्तान का अभी भी स्टैंड सबके सामने है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग एब्सोल्युटली नॉट। हैशटैग एब्सोल्युटली नॉट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट
Absolutely not. On the debate tonight, آج کے ہمارے معزز مہمانان میں شامل ہیں جناب زاہد حفیظ صاحب، پاکستان کے معروف سفارتکار، ڈپلومیٹ اور ترجمان دفتر خارجہ. ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات. اور ہماری آج کی تیسری مہمان ہوں گی محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ. آپ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما بھی ہیں اور وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی بھی ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ اس وقت DSNG لنک پر موجود ہیں. انہیں ویلکم کہتا ہوں. سر، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار انتہائی کلیدی رہا ہے اور پاکستان امریکہ کے ساتھ ہمیشہ اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. پاکستان نے ہوائی اڈے کے معاملے کے اوپر، فوجی ہوائی اڈے کے معاملے کے اوپر دو ٹوک موقف اپنایا ہے. اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق امریکہ بھارت کے ساتھ ٹائز میں ہے اور پاکستان کے لیے مزید مشکلات آنے والے دنوں میں آ سکتی ہیں. پاکستان اس ساری سچویشن سے باخبر ہے سر؟ جی بہت مہربانی فاروقی صاحب. جس طرح میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی بات کرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ ہماری بریفنگ میں اور اس پہ ہماری لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. پاکستان کا افغان امن عمل کے حوالے سے ایک انتہائی کلیدی کردار رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں سے فورن فورسز کی وڈرول ہو رہی ہے، جو افغان عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ سارا اصل میں پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کی افرمیشن ہے کہ جی اس کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے. پچھلے سال جو افغان امن عمل کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ طالبان اور US کے درمیان جو ہے وہ اگریمنٹ تھا، اور آپ کے جس طرح علم میں ہے وہ اگریمنٹ کروانے میں پاکستان کا ایک انتہائی کلیدی کردار تھا. اس کے بعد پھر اس سال دو اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی جس میں انٹرا افغان نیگوسیشنز کا سٹارٹ ہونا تھا اور اگریمنٹ تھا آن رولز اینڈ پروسیجرز، تو اس میں بھی پاکستان کا کردار. ہم نے دیکھیں ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، وہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان امن عمل کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ بائیلیٹرلی بھی ہم نے افغانستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ایفرٹس تھی، ہم نے وہاں پہ روڈز بنائی، ہم نے وہاں پہ ہاسپٹلز بنائے، اس کے علاوہ ایجوکیشنل فیسلٹیز بنائی. اور اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان فار ڈیکیڈز ناؤ ہم نے اوور 3 ملین افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں پاکستان کا انٹرسٹ ان دی افغان پیس. اس حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں بیسز کے حوالے سے تو اس میں ہماری پوزیشن بہت کلیئر ہے کہ جی پاکستان کے اندر نہ تو کوئی بیسز ہیں ایئر یا ملٹری بیسز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور نہ اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے وہ ابھی ہمارے زیر غور ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا US کے ساتھ افغان پیس پروسیس کے حوالے سے کوآپریشن نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پیس اگریمنٹ جو ہوا طالبان اور US کے درمیان، تو پاکستان کا بہت قریبی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کوآپریشن ہے آن دی افغان پیس پروسیس، اور یہ کوآپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ڈیزائر ہے to further deepen our cooperation with the United States in other areas also, including especially trade and investment. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ یہاں پہ ایک دوری ہے یا کوئی اور رنجش ہے. پاکستان کا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایک کوآپریشن ہے اور وہ کوآپریشن جاری رہے گا. جی جس طرح آپ نے زاہد صاحب فرمایا کہ افغان مہاجرین کی پاکستان میں آبادکاری یا پاکستان کے اندر جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنے کے حوالے سے پاکستان کی اپنی ایک پالیسی ہے. ابھی کیونکہ آپ کے نالج میں ہوگا بگرام ایئر بیس خالی ہوا 20 سال کے بعد، اس کے بعد ایک اور خبر اس وقت زبان زد عام ہے، وہ 700 سے زائد جو امریکی فوجی گاڑیاں تھیں اس کے اوپر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. یہ مسلسل افغان میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پر اگر انریسٹ کی سچویشن ہوگی اور ابھی پیس ڈیولپنگ سچویشن کے اندر ہوگا تو وہاں سے لوگ پاکستان کی جانب آ سکتے ہیں. پاکستان نے اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ پاکستان کی کیا حکمت عملی رہے گی سر افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے؟ جی دیکھیں فاروقی صاحب، اسی لیے ہم نے جب ہم فورن ٹروپس کی وڈرول کی بات کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ رسپانسیبل اور آرڈرلی وڈرول ہو، تاکہ وہاں پہ کوئی کیوس نہ ہو، کوئی سیکیورٹی ویکیوم نہ ہو جسے اسپوائلرز فل کر سکیں،
اور اسی طرح وہاں سے پاکستان میں ریفیوجیز کا دوبارہ سے انفلکس نہ ہو. اس سلسلے میں جس طرح آپ کے علم میں پاکستان نے اپنی ایک ایفرٹ بھی کی ہے فینس کرنے کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو موجودہ بارڈر ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکے گا کسی فردر انفلکس آف ریفیوجیز انٹو پاکستان ایز اے رزلٹ آف سیکورٹی سچویشن ان افغانستان. پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز موجود ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن عمل ہو. انٹرنیشنل کمیونٹی اس حوالے سے پاکستان میں جو ریفیوجیز ہیں ان کی آنریبل, ڈگنیفائڈ اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر کے اندر ریپیٹریشن جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. تو جی بالکل فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز جو ہے وہ پاکستان میں, پاکستان اس کا متحمل نہیں ہوگا. جی پاکستان اس کا متحمل نہیں ہوگا. اب سر پاکستان بار بار یہ کھل کر کہہ چکا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ پارٹنر ان پیس ہیں, اب پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں ہے. یہ دو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں سر, کیونکہ ہم تو شاید اس کو سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی, لیکن ایک لے مین کے لیے, ایک عام شخص کے لیے ان دونوں ٹرمینالوجیز کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ ہم پارٹنر ان پیس کن کن ایریاز میں رہیں گے امریکہ کے ساتھ. جی دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں پارٹنر ان پیس تو اس کی سب سے بڑی کنفرمیشن تو پاکستان کی وہ پوزیشن ہے جو کہ افغانستان کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے. پاکستان نے جب یہ کہا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے بلکہ ایک پیسفل سلوشن ہونا چاہیے تھرو پولیٹیکلی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسو, براڈ بیسڈ اور کمپریہنسو پولیٹیکل جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو, جس کے نتیجے میں جو افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہے وہ وجود میں آئے. تو پاکستان کا افغان پیس پروسیس کے حوالے سے اور پارٹنر ان پیس ہونے کے حوالے سے تو بہت ہی واضح موقف رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے نہ صرف اسے ایکنالج کیا ہے بلکہ پاکستان کے اس موقف کو اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور پاکستان کی جو افغان پیس کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے اسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائڈر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپریشیٹ کیا ہے. جی اس کی اپریسیشن پائی جاتی ہے. جی فاروق زاہد صاحب, ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی تقویت پا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مختلف مبصرین اور تجزیہ کار یہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے تو پاکستان سے فوجی ہوائی اڈوں سے متعلق نہ تو درخواست کی ہے اور نہ ہی کوئی مطالبہ کیا ہے. میں آپ سے بطور ترجمان دفتر خارجہ یہ تصدیق چاہوں گا کہ کیا واقعتاً سفارتی سطح پر امریکہ کی جانب سے پاکستان سے ایئر بیسز مانگنے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی؟ جی فاروقی صاحب, اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہے, میڈیا میں بات کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فردر بات کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے. جی ہمارا موقف بھی اس بارے میں واضح ہے, اور ہماری جو پوزیشن ہے اس بارے میں اور جو ابھی تک کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی کلیئرلی شیئر کی جا چکی ہیں ود دا میڈیا. جی رائٹ, امریکہ نے پاکستان کو ایک امپورٹنٹ لسٹ ہے, اس کو CSPA کہا جاتا ہے, چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی فہرست میں شامل کیا ہے. تو پاکستان کا یہ جو دو ٹوک موقف ہے یہ اس کے بعد یہ فہرست سامنے آئی ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جب دو ٹوک موقف لیا جاتا ہے تو انٹرنیشنلی اس کے ریپرکشنز یا رد عمل آ سکتا ہے. پاکستان اس ساری سچویشن سے اویئر ہے کہ ہم اتنا ہارڈ لائن جو ہے ہم نے اپنا موقف رکھا ہوا ہے اور اس کا رد عمل کسی بھی صورت آ سکتا ہے؟ جی فاروقی صاحب, یہ ایک ایئر لانگ ان کا پروسیس ہوتا ہے جو ٹریفکنگ پرسنز کے اوپر جو ہے وہ ان کی ایک اینول رپورٹ آتی ہے. اس کے اندر یہ لسٹ شامل ہوتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, چائلڈ پریونشن ایکٹ لسٹ کے حوالے سے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اسے واضح طور پر مسترد کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نہ صرف فائنڈنگز فلاڈ ہیں بلکہ اس کے اندر پراپر پروسیجر کو بھی فالو نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ جو کنسرنز ہے وہ شیئر نہیں کیے گئے, ہمارے ساتھ جو سوالات ہیں وہ شیئر نہیں کیے گئے, اور اس کے علاوہ ہماری جو ان پٹ ہے اس میں وہ نہیں لی گئی. پاکستان کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے. ہم نے ایک ٹیررزم کے اگینسٹ ایک پوزیشن لی, اس میں پاکستان نے جو آپریشنز کیے اور ان آپریشنز کے نتیجے میں پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی, اس کے علاوہ اس طرح کے جو بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان سختی سے ان کی جو ہے وہ نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ اس کے
खिलाफ एक भरपूर जो है वो हमने कार्रवाई भी की। तो उस सिलसिले में इस तरह के ग्रुप्स के सिलसिले में, उनकी एक्टिविटीज़ के सिलसिले में पाकिस्तान का इंतहाई वाज़ेह मौक़िफ़ है और हमने ये अपने कंसर्न इस सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर भी किए हैं। और हमने, मैं दोबारा आपके साथ रिपीट करता चलूँ कि हमने इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद किया है। जी, ये हमारे लिए एक बड़ी खबर है। अब बहुत ज़बरदस्त आपने इसका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया और वाशगाफ दिया। सर, भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब भारतीय हाई कमीशन ने 27 जून को हाई कमीशन की हुदूद के अंदर ड्रोन के इस्तेमाल की शिकायत की थी और शिकायत में यह भी कहा कि 26 जून को उनके यहाँ कोई हाई लेवल डिनर था या मीटिंग थी और उसकी मुबैना तौर पर सर्विलेंस हुई। पाकिस्तान ने इसका बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया है। वो जवाब हम तक पहुंच गया है, हमने भी गुज़िश्ता रोज़ टेलीविज़न पर देखा। ये असल में मामला हुआ क्या है? अगर भारत ने ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया है तो उसको कोई सबूत दिए पाकिस्तान को या दफ्तर खारजा तक पहुँचाए? जी फारूकी साहब, ये देखें, अगेन जिस तरह आपने अभी बात की कि हमने इसे यकसर मुस्तरद किया, ये भारत का एक अनफॉर्चुनेटली वतीरा बन गया है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएं, बिल्कुल बेसरोपा बात की जाए जिसकी कोई फैक्ट्स या रियलिटी से कोई उसका दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं होता। अब इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में उन्होंने हमारे साथ ये बिल्कुल शेयर किया कि जी वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन की हुदूद में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, लेकिन उसका हमारे साथ किसी किस्म का कोई उन्होंने एविडेंस, मैं रिपीट करता हूँ, किसी किस्म का कोई उन्होंने एविडेंस हमारे साथ शेयर नहीं किया। इससे हमारा जो ये एक मौक़िफ़ है, हमारी एक जो पोजीशन है, उसे तक़वियत मिलती है कि भारत बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है। अब जब हम ये कहते हैं कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है तो उससे वो मुख्तलिफ़ फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के में जो हालात हैं उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाई जाए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर। अभी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने किया उसकी टाइमिंग से हमें ये अंदाज़ा होता है कि 23 जून को लाहौर में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसके अभी तक के सारे ताने बाने जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरफ इशारा करते हैं, हुआ हॉस्टाइल टू पाकिस्तान, और जिनकी पाकिस्तान में एक रियासती दहशतगर्दी की एक तारीख़ है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो सीरियस मामलात हैं उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाने के लिए भारत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है। भारत को ये समझ लेना चाहिए कि उनका पहले भी ये प्रोपेगेंडा जो है वो नाकाम हुआ। क्योंकि देखें फारूकी साहब, हम तो ये समझते हैं कि हमेशा भारत का जो झूठ है हम उसका जवाब सच से देंगे, भारत का जो मनफी प्रोपेगेंडा है हम उसका जवाब ट्रू करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करके देंगे। हम अभी भी यही करेंगे। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि ये लाहौर का जो 23 जून का दहशतगर्दी का वाक़या है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें जिन चीज़ों की तरफ इशारा मिल रहा है वो बहुत संजीदा नौयत की हैं। मैं इस वक्त आपके साथ पूरी डिटेल शेयर नहीं कर सकूँगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी किस्म का ज़ाहिद हफीज़ साहब, आप डिटेल्स मेरे साथ शेयर ना कीजिए, कोशिश करनी चाहिए जी कि आप मेरे साथ डिटेल शेयर ना कीजिए, लेकिन कम से कम डायरेक्टली ये ज़रूर बता दीजिए, आपने एक्सटर्नल फोर्स का तज़किरा किया, तो क्या भारत इस वाक़े के पीछे है? इतना तो आप बता सकते हैं सर। फारूकी साहब, जब हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स होस्टाइल टू पाकिस्तान एंड विद अ हिस्ट्री ऑफ परपेट्रेटिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी वाज़े है। उससे ज़्यादा जो है वो बात करने के लिए जो है वो मेरा ख्याल है कि गुंजाइश नहीं है। हमारी बहुत ही क्लियर पोजीशन है। जी, एब्सोल्युटली राइट जनाब ज़ाहिद हफीज़ साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा। सर, आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू की, और इंतहाई अहम मामलात के ऊपर 2-3 बड़ी खबरें दे गए हैं। और एक तो ख़ास तौर पर वो जो खबर बन रही है CSPA के हवाले से, अमेरिका ने उस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया, इसको पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद किया है। ये फर्स्ट टाइम रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का। इट्स ब्रेकिंग न्यूज़। फ़ातिमा साहब, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे आफ्टर
میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہوائی اڈوں سے متعلق وزیر اعظم نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے. پہلے ایک انٹرویو میں کہا, اس کے بعد پارلیمان کے فلور پر بھی انہوں نے یہی کہا. تو کیا تمام پارلیمان کو اس پر اعتماد میں لیا گیا یا باقاعدہ طور پر موقف جاری کیا گیا؟ جہاں تک تعلق اعتماد میں لینے کا ہے, وزیر اعظم نے تو اعتماد میں نہیں لیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کی گئی تھی جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ ہوئی. اپوزیشن نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس کے تحت اس وقت ضرورت ہے کہ قومی قیادت سر جوڑ کے بیٹھے اور وہ دیکھے کہ کیا پالیسی ہے ہماری, ریجن کو تھریٹس کیا ہیں, ریئل ٹائم وہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں, اور اگر کوئی شکم ہے تو اس کو دور کیا جائے تاکہ نقصان نہ ہو پائے. یہ اپوزیشن نے کیا. وزیر اعظم صاحب کی یہ ذمہ داری تھی, انہوں نے یہ انیشیٹو نہیں کی. تو قاہرہ صاحب, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پرائم منسٹر موجود نہیں تھے. بلاول بھٹو صاحب نے اس کا استفسار ضرور کیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ان کیمرہ ایک اجلاس تھا, تمام خبریں تو ہمارے پاس نہیں ہوتی, لیکن آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی آپ کے پاس ڈیٹیلز آئی ہوں کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے؟ پرائم منسٹر ویسے ہی اپوزیشن سے ملنا نہیں چاہتے. اس سے پہلے بھی بہت ساری میٹنگز میں کشمیر کے ایشو پہ بھی وہ تشریف نہیں لائے تھے جب میٹنگ ہوئی تھی, اور دیگر بھی گلگت بلتستان کے ایشو پہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ بھی وہ تشریف نہیں لائے تھے. ان کا اپنا ایک سٹائل ہے پالیٹکس کا, اور وہ نفرت پہ مبنی ہے. وہ ایک دوسرے کو ہیٹ پالیٹکس جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ کر کے چلاتے ہیں. وہ اپنے مخالف کو ملک دشمن ثابت کرتے ہیں, اس کو ہیٹ سمجھتے ہیں. انہوں نے ملک کے اندر بھی اسی رویے کو پروان چڑھایا ہے, اس کو اپنی سکسیس سٹوری سمجھ رہے ہیں. یہ دنیا میں ویسے بہت سارے ملکوں کے اندر یہ پاپولسٹ پالیٹکس جو ہے یہ رواج پائی ہے. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ شہباز شریف صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر پرائم منسٹر شامل ہوئے تو اپوزیشن نہیں بیٹھے گی؟ اس میں آپ لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا, یا پھر فواد چودھری صاحب کی جانب سے, حکومت کی جانب سے غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے؟ جی میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ قرین قیاس نہیں ہے. یہ بات عقلی دلیل کے نزدیک نہیں آتی. اگر وزیر اعظم صاحب یہ انیشیٹو لیتے اور وہ آتے, یا ان کو یہ میٹنگ ان کو عمل کرنی چاہیے تھی. اے پی سیز ہوتی رہیں, مخالفتیں اپنی جگہ. میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کریں گے. انہوں نے کسی اور تناظر میں اگر وزیر اعظم کی کوئی مخالفت کی ہو تو اور بات ہے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ میٹنگ شروع ہونے پر وہاں اپوزیشن کی جماعتوں نے اس بات پہ گلہ کیا, شکوہ کیا, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لائے. اور اگر لیڈر آف دا اپوزیشن نے یہ کنڈیشن لگائی ہوتی تو پھر لاجیکلی ان کا گلہ نہیں بنتا تھا. قاہرہ صاحب, اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی اور ابھی جو صورتحال ہمیں انٹرنیشنل فرنٹس پر اس وقت سامنا ہے جس صورتحال کا, یہی رہتی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فوجی ہوائی اڈے دینے کے حوالے سے کیا موقف رہتا؟ پیپلز پارٹی کس طرح سے موقف اپناتی؟ دیکھیے, پیپلز پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجی اڈے نہ دینے کا فیصلہ بڑا اچھا ہے, ساری قوم اس کے ساتھ ہے. اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا. ہم نے نیٹو سپلائیز بھی بند کی تھی. ہم نے امریکنز کو اپنے ٹرمز پہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, حالانکہ ہم کمزور گورنمنٹ تھے اور ہمارے ساتھ اس وقت ادارے بھی ساتھ اس طرح نہیں تھے جس طرح آج ہیں. لیکن ہم نے ایک کام ضرور کیا تھا. جس طرح ہم نے آئین اور قانون سازی میں ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, دہشت گردی کی جنگ میں ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, اسی طرح ہم نے اے پی سی کر کے جماعتوں کی ساری قومی قیادت کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا اور پارلیمان کے فلور پہ فیصلے کیے, طاقت کے طور پہ کھڑا کیا. لہٰذا یہ فیصلے کرنے ہونا چاہیے, یہ ایک طریقہ موجود ہے. آج بھی ہم ہوتے تو ہم یہی کرتے. وہ تو بالکل درست ہے قاہرہ صاحب. اور یہ بات کہ پاکستان کا وزیر اعظم پارلیمان کے فلور پہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر لندن میں بیٹھا ہوا کوئی دہشت گرد پاکستانی ہے اور وہاں بیٹھا ہے اس کے اوپر ہم ڈرون اٹیک نہیں کر سکتے, تو امریکن پاکستان کے اندر کس طرح ڈرون اٹیکس کر سکتے؟ یہ سننے کو تو بڑے زبردست جملے لگتے ہیں, لیکن اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی کوئی ہو سکتی ہیں. آپ بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں, اتنی سخت لائن لینا مناسب ہوتا ہے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے؟
دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے قومی مفادات کو دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور ان فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے آپ کے لہجے تلخ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے لہجے نارمل بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ چرچل کی ایک بڑی مشہور سینگ ہے، یو کین بی فرم وداؤٹ بینگ رف، آپ تلخی کیے بغیر بھی اپنے موقف پہ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ معاملے میں اور ہمارے جیسے ملکوں کو، طاقتور ملکوں کے ساتھ یہ نہیں دب کے نہیں، اپنی عزت انا کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں تحمل سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اتاولے پن میں نہیں، وہ نقصان دہ ہوں گی۔ ہاں، ہماری سوورینٹی یا ہماری انا یا ہماری عزت اس دن بحال ہوگی جس دن ہم مالی طور پہ مستحکم ہوں گے، جمہوری طور پہ مستحکم ہوں گے، اور ہم ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہوں گے۔ افغان پیس پروسیس میں ظاہر ہے کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اتحادی رہا ہے امریکہ کا اسٹریٹجک لیول پر۔ اب دو ٹرمینالوجیز پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروا دی ہیں، ایک پارٹنر ان پیس اور دوسرا پارٹنر ان کانفلکٹ۔ تو یہ پارٹنر ان پیس والی جو بات ہے، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ تو اپنے اینڈ پہ اپنے طریقے سے کر رہی ہے، اپوزیشن کو کیا سمجھ آتی ہے پارٹنر ان پیس والی بات سے؟ دیکھیے پاکستان تو ہمیشہ پیس کے لیے ہی کوشاں رہا۔ افغانستان کے اندر جب ایگریشن ہوا رشیا کی طرف سے، اور اس وقت امریکہ آیا، تو امریکہ نے کہا کہ ہم نے یہاں سے رشین ایگریشن کو ختم کرنا ہے، ان کی یلغار کو روکنا ہے، تو پاکستان کو مجبوروں کے ساتھ دینا پڑا۔ لیکن پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہماری گورنمنٹ میں، میاں صاحب کی گورنمنٹ میں، اس سے پہلے حکومتوں میں بھی۔ ضیاء الحق کی حکومت نے ایک اور طرح اس کو پرسیو کیا تھا، ایک اور طرح لڑے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے ثمرات اور اثرات جو واضح ہوتے گئے، تو ساری حکومتوں نے کوشش کی کہ ہم پاکستان کے امن کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں بھی عمل قائم ہو سکے۔ اس لیے اور آج تک ہماری گورنمنٹ کی اور پاکستان کی پالیسی بھی یہ ہے کہ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے افغانستان کی خوشحالی ضروری ہے۔ ایک اور بات کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا، اور سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور ہم پارلیمان کے فلور پر وہ جملے سنتے رہے اور باہر میڈیا تک پہنچے، بہت سخت جملے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ مطلب اس وقت کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق اور ان کو اپنی حکومت سے، یعنی پیپلز پارٹی کی اس حکومت سے بے دخل کرنے سے متعلق ایک خبر دی گئی میڈیا کو؟ دیکھیے کوئی خبر نہیں دی گئی، میڈیا کو کوئی نئی خبر نہیں تھی، یہ سارے میڈیا کو آلریڈی پتا، سارے پاکستان کو۔ لیکن اگر شاہ محمود صاحب ہماری جماعت کے اوپر، ہماری قیادت کے اوپر غلط طریقے سے الزامات لگائیں گے، ان کی تصدیق کریں گے، توہین کریں گے، تو پھر ان کے اوپر ریئیکشن آ جائے گا، اور ریئیکشن کوئی غیر مناسب نہیں تھا، ریئیکشن میں کوئی تلخ لفظ انہوں نے نہیں کہا، جو گفتگو، جو لہجہ شاہ محمود کا تھا وہ لہجہ استعمال نہیں کیا گیا، وہ لہجہ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے، بلاول صاحب نے بڑے مناسب لہجے میں باتیں کی، باتیں حقائق تھیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو خیر گالی گلوچ پہ اتر آئے تھے۔ تو قائرہ صاحب یہاں پر ایک اور سوال بھی تو بنتا ہے نا کہ کل تک بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے تھے، اور ٹرمینالوجی تھی سلیکٹڈ کی۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آپ ایجنسیز سے کہیں ان کا فون ٹیپ کریں، ایک تو بات یہ، دوسرا وہی سلیکٹڈ والی ٹرمینالوجی یہاں سے آنا بند ہوئی ہے، دوسری طرف سے این آر او کی بات جو پرائم منسٹر کہتے تھے وہ یہ کہنا بند ہو گئے ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک دم چیزیں ساری ڈیفیوز ہو گئی ہیں؟ اچھی بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک دم سے جو ہونا ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوال اٹھتے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا سر؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم تو آج بھی کہتے ہیں یہ حکومت سلیکٹڈ ہے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایک مصنوعی طریقے سے مینڈیٹ دیا گیا، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا ماری گئی، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی میں بھیجا گیا۔ یہ تو کہنے والی بات کوئی جو ہم آج اس سے انحراف تو نہیں کر رہے، ہم آج بھی اس پہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو یہ کہتے رہے کہ آپ کو اپنے اختلافات یا اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے یا جو الزامات ہے، جو کیسز ہے، ان کو ایک طرف رکھیے، ان کو چلنے دیجیے، ان کا اپنے کیس پروسیس ہے، عدالتیں اور پروسیکیوشن اس کو وہ اپنا کام کرے، نیب اپنا کام کرے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ جو بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، گالی گلوچ کا جو کلچر ہے، اس کے بغیر بھی آپ باتیں کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مینڈیٹڈ ہے، ان کو بھی مینڈیٹ ملا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنا مینڈیٹ تو سارا ہے نہیں، وہ تو خود اکیلی جماعت تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا جس طرح ان کو اور ان کے اتحادیوں کو عوام کا مینڈیٹ ہے، اس طرح اپوزیشن کو بھی مینڈیٹ ہے، ان کی بات بھی سننی چاہیے، یہی جمہوری وتیرہ ہے۔
اس کے اوپر ان کا جو رویہ رہا اس کی وجہ سے یہ ماحول تلخ بنا ہے. اور ہم بالکل جو باتیں کل بھی وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے آج بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ہم ذرا مناسب لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں. اعتراضات اور تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں. ایک آخری سوال سر, یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کل جلسہ کرنے جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کی باقی 8 جماعتیں مل کر جلسہ کر رہی ہیں, آپ اور اے این پی نہیں ہے, کچھ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں بطور سیاستدان پی ڈی ایم کے اس جلسے سے؟ گڈ لک ٹو دیم. wish you all the best to you too as well sir. جناب قمر زمان کائرہ صاحب, معروف سیاستدان, پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر موجود ہوں گی. after this break. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ, وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زرتاج صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو ہم ویڈیو پہ لیتے, لیکن کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور موسم ٹھیک نہیں ہے ڈی جی خان کا, تو اس لیے فون پر ہم آپ کو لے رہے ہیں, لیکن آپ کی آڈینس آپ کو بالکل اسی طرح سے سنے گی. اب سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ٹاک آف دا ٹاؤن ہونا چاہیے, لیکن پوری دنیا میں خان صاحب کا وہ خطاب جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا وہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ دو ٹوک موقف لیا گیا پاکستان کی جانب سے, اور ظاہر ہے جب دو ٹوک موقف لیا جاتا ہے تو پھر رد عمل کا بھی بندے کو اسی طرح تیار رہنا چاہیے. تو آر وی گائز پریپیئرڈ فار اینی کائنڈ آف ریئیکشن انٹرنیشنلی؟ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے نا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنا موقف دیا ہے, جو پاکستان کی سورینٹی کے اوپر جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر اجلاس میں جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا افغان پالیسی اور امریکہ کے اوپر, تو وہ تو بالکل دو ٹوک موقف ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ بڑا دلیرانہ جواب دیا ہے کہ ہم صرف پاکستان کے موقف کو اور پاکستان کی سورینٹی کو اور پاکستان کی بقا کو سب سے پہلے رکھیں گے. اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد کی یہ کہ ہم آپ سے دوستی کریں گے لیکن ہم تنازع کی نہیں کریں گے, ہم آپ سے امن کے اندر آپ کے پارٹنر ہوں گے. اور ظاہری بات ہے جو ہماری پچھلے حکمران تھے اور جو ہماری پچھلی حکومتیں تھی وہ تنازع میں امریکہ کی الائی تھی, اور پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان پہلی دفعہ امن میں جو ہے وہ الائی بن رہی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ کیا اس کے لیے قوم تیار ہے یا ہم تیار ہیں کانسیکوینسز کے لیے, تو جب الائز ان کانفلکٹ تھے تو بھی تو 70,000 سے زیادہ ہماری جانیں گئی, لوگ شہید ہوئے, ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے بارڈر کے اوپر, ڈرون اٹیکس میں بھی ہم شہید ہوئے, مسجدوں کے اندر بستاروں کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس میں ہر اس پاکستان کے اندر بم بلاسٹ نہ ہوتے ہوں. دوسری طرف $150 بلین سے زیادہ پاکستان کو لاس ہوا ہے اکانومی کا. اب جب ہم نے ایک سٹینڈ لے لیا, ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہم اجرتی قاتل نہیں بنیں گے, ہم اپنے بیسز جو ہے ہم امریکہ کو نہیں دیں گے, کیونکہ جو امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے تقریباً 20 سال اس کو کہہ لیں 20 سال کے بعد, تو وہ کانفلکٹ تو وہاں پہ ہوگا, لیکن ظاہری بات ہے پاکستان مزید اس چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. ہم وار اور ٹیرر میں پہلی کافی تکلیف آزمائش اور بوجھ اٹھا چکے ہیں, اور پاکستان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, ایک بہادر لیڈر کے پیچھے ایک بہادر قوم کھڑی ہے, اور اس میں بالکل دو ٹوک موقف دیا ہے کہ ہم آپ کی تنازع میں دوست نہیں بنیں گے, ہم آپ کے امن میں. تو اس میں پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, پوری پاکستان کی آرمڈ فورسز بالکل درست فرما رہی ہیں زرتاج صاحب, آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. یقیناً پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایک بڑا ان پاپولر ڈیسیژن ہے اینٹی امریکہ نیریٹو کو بڑھاتے ہوئے اپنے ملک کی سورنٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی فیصلے کا لیا جانا. گو اپوزیشن بھی اس کی تعریف کر رہی ہے, لیکن اپوزیشن دبے دبے لفظوں میں ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے بیانات کے اوپر ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گی زرتاج صاحبہ؟ دیکھیے جمیل, میں آپ کی یہ بات بتا دوں کہ ظاہری بات ہے ہمارا امریکہ سے کوئی تنازع نہیں ہے, ہم امریکہ کے الائز ہیں, ہم دوست ہیں اور دوست رہیں گے. لیکن فرق کیا ہے کہ ہم برابری کی سطح پہ ہم ان کے الائی ہیں, اور ہم ان کو یہ کریں کہ آپ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو اور پاکستان کے مفاد کو اس طرح سمجھیں کہ
کہ جو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے کہ پاکستان وار اور ٹیرر میں آلریڈی جس میں پاکستان کو کوئی قصور نہیں تھا، ہم اس میں جو ہے پاکستان پہلی بہت زیادہ قربانیاں دے چکا ہے، جو کہ جس کو اکنالج بھی کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اب پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا اور پاکستان اپنے کسی کے خلاف اپنے اڈے نہیں استعمال کرنے دے گا۔ تو فرق صرف اتنا آیا ہے کہ ہم تنازع میں دوست نہیں ہیں، ہم امن کے دوست ہیں امریکہ کے، اور یہی تعلقات ہم برابری کی سطح پہ چاہتے ہیں۔ جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے، میں دیکھیں اپوزیشن کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کچھ وقت ایسا آتا ہے اور کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور قوم کے سورینٹی کے اوپر سوچنا چاہیے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہ ایکس پرائم منسٹرز بھی دیکھے ہیں جو ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسڈرز کے آگے ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں پر ان سے ملاقات کی باری آ جائے، اور ہم نے ایسے بھی ایکس پرائم منسٹر دیکھے ہیں جو کہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کو پہ ڈرون اٹیکس کریں، آپ تک ماریں، اور ہم صرف الفاظ کی حد تک نیشنل اسمبلی میں یا پارلیمان کے اندر مذمت کریں گے تاکہ عوام کو یہ پتا چلے کہ جی ہم عوام کے ساتھ ہیں، جبکہ عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کا کیا نقصان ہوا؟ تو پہلی دفعہ ہوا کہ عوام سے سچ بولا گیا، عوام کو اعتماد میں لیا گئے۔ جو پرائم منسٹر عمران خان کی اسپیچ تھی وہ پارلیمان میں پرائم منسٹر عمران خان کے پاکستان کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، اور یہ دو ٹوک جواب ہے۔ میں اپوزیشن لیڈران کے خوف کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوف سے اس لیے باہر نکل آنا چاہیے کہ آلریڈی پاکستان بہت زیادہ نقصان کر چکا ہے۔ پاکستان کو اب برابری کی سطح پہ عزت ملنے چاہیے، کو اکنالج کرنا چاہیے۔ وار اور ٹیرر میں جس سے ہمارا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور ہم نے وہ بھگتا ہے کہ 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگوں کی جانیں گئی، اتنا بڑا ہمارا جی ڈی پی اور اکانومی لاس ہو گیا۔ تو ہمیں میرا خیال ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر اتنا بہادر ہو، جب آپ کے جرنیل اتنا بہادر ہو، جب آپ کا ایس آئی چیف بہادر ہو، اور وہ تمام ایک پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی سورینٹی کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہ ہو، تو میرے خیال میں دبے لفظوں میں یا چھپے لفظوں میں نہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ پہلا لیڈر ہے جس کے کوئی کالی فائلیں نہیں ہیں، جس کے کیسز نہیں ہیں، جس نے صرف اپنے عوام کو سوچا ہے، جس نے پاکستانیوں کا سوچا ہے، پاکستان کا مستقبل کا سوچا ہے، کیونکہ یہ فیصلے ایک دن کے لیے نہیں ہوتے، یہ فیصلے دیر پا ہوتے ہیں۔ جب پچھلا بھی 20 سال بالکل درست فرما رہی ہیں آپ کے یہ فیصلے دیر پا ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر پاکستان اگر قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہیں تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان خطاب نہ بھی کریں، ایک جملہ بولیں، کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر بول دیتا ہے تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہی تصور کیا جاتا ہے، بیکاز ان کی پوزیشن ایسی ہے۔ لیکن پرائم منسٹر پاکستان پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تو ایوان میں موجود تھے، لیکن پالیسی میکرز کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی جنم لے چکی ہے۔ تو ایکچوئل واقعہ کیا ہے؟ کیوں پرائم منسٹر اس میں پارٹیسپیٹ انہوں نے نہیں کیا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہو تو شیئر کیجئے پلیز۔ دیکھیں جمیل، یہ اپوزیشن کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک میجر شفٹ پورے ریجن میں آ رہا ہے جب افغان وار جو ہے وہ ایک طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے اور افغانستان کا کوئی پولیٹیکل سولوشن یا سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، اور وہاں سے امریکہ جو ہے جو ان کا سب سے بڑا ایئر بیس تھا بگرام کو بھی انہوں نے خالی کر دیا، وہاں پہ کوئی امریکی فوجی جو ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں ہم وہی جو پولیٹیکل سولوشن ہم اسی کا ساتھ دیں گے۔ تو وہاں پہ ان کی خواہش تھی اپوزیشن کی کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے، تو پرائم منسٹر عمران خان تو آلریڈی ہی پارلیمنٹ کے اندر فلور آف دا ہاؤس بڑے دبنگ طریقے سے کلیئر پوزیشن لے چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ جی ہم وی آر یور الائز ان پیس ناٹ ان اے کانفلکٹ۔ تو پھر پارلیمان میں اپوزیشن لیڈران کی خواہش تھی کہ ان کو جو ہے نیشنل سیکیورٹی پہ جو ہے وہ بریفنگ دی جائے، اور اس میں اگر آپ نے پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی کی آپ نے اگر وہ دیکھی ہوگی جو انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی دیا اور بیان بھی دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان تو خود آنا چاہتے تھے، دو تو ان کا بڑا واضح اور دو تو پیغام آلریڈی قوم کے اعتماد میں لے چکے تھے، پارلیمان سے وہ خطاب کر چکے تھے، تو وہاں مزید گنجائش نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے پرائم منسٹر عمران خان اس میں آنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان سے بلاول نے پوچھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کیوں نہیں آئے
تو کہتے ہیں اسپیکر صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ پی ایم ایل این کے صدر سے پوچھیں یا آپ پی ایم ایل این کے لیڈر یعنی شہباز شریف سے یعنی شہباز شریف صاحب نے منع کیا تھا کہ خان صاحب نہ آئیں یا خان صاحب آئے تو ہم نہیں آئیں گے، ایسا کچھ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے جمیل ہمیں لارجر انٹرسٹ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی اپوزیشن لیڈر کو پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر اعتراض تھا کہ وہ بند کمرے کی بریفنگ میں پرائم منسٹر عمران خان نہ آئے اور وہ خود یہ لوگ ساتھ بیٹھے، تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اچھا ڈیسیجن کیا، ان کو موقع دیا کہ چلو ٹھیک ہے وہ اپنے کوسچن آنسر کر لیں اور ان کو جو ہے وہ ٹرسٹ حاصل ہو جائے. اور دیکھیں اگر آپ ان کی بات کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں 7 گھنٹے کی بریفنگ کے بعد تو سب مطمئن ہیں، تو یہ اچھا ڈیسیجن ہے. باقی لارجر انٹرسٹ کی خاطر آلریڈی ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو تو لے چکے ہیں تماد میں، اور دیکھیں وہ اس کو پوری قوم نے اپریشیٹ کیا، تو اچھی بات ہے. اپوزیشن اس بات پہ آن بورڈ ہو گئی ہے، ان کی تسلی ہو گئی ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ ان کو نیشنل سیکیورٹی پہ آن بورڈ کیا گیا، اور کرنا بھی چاہیے. کیونکہ میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں جمیل، کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنی ذات سے اوپر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کچھ ڈیسیجن پولیٹیکل سے جو ہے ڈفرینسز سے اوپر ہوتی ہیں. جب نیشنل سیکیورٹی اور قوم کے مفاد کا اور پاکستان کا معاملہ آتا ہے ہمیں وہاں پہ ایک ہونا چاہیے، اور ہمیں عمران خان کے ساتھ جو اتنا بہادر ہو، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، ساورینٹی کی بات کرے، قوم کی غیرت کی بات کرے، انسانیت کی بات کرے، رواداری کی بات کرے، اور وہ کہے کہ ہم افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہتے، کیونکہ جب پہلے کی گئی تھی 9/11 کے بعد زرتاج گل صاحبہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا پرائم منسٹر ایسا ہے جس نے 2 ٹوک الفاظ میں ایبسلیوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال کیا. 2 ٹوک الفاظ میں یہ تک کہا کہ اگر ہمارا ایک دہشت گرد لندن میں بیٹھا ہے اس کے اوپر ہم ڈرون حملہ کرنا چاہیں تو کیا لندن یا انگلینڈ ہمیں اجازت دے گا؟ تو قطعی طور پر نہیں دے گا. تو یہ جو جملے تھے جس انداز سے انہوں نے ماضی حال مستقبل کو جوڑا، بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا بیک گراؤنڈ بڑا کلیئر ہو. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ویڈیو کے لیے بہت زیادہ تھا، اور اگر آپ کہ ہاں ویدر ٹھیک ہوتا تو ہم آپ کو تفصیلی لیتے، لیکن آپ کا ایک موقف آنا چاہیے تھا، ہم نے شامل کیا آپ کو، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. زرتاج گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرات آج کی اس ڈسکشن میں 2 امپورٹنٹ چیزیں پاکستان کے لیے بڑی مقدم ہیں. پہلا یہ کہ پاکستان نے اتنا بڑا موقف لیا، 2 ٹوک موقف لیا، تو اس پر پاکستان کو ڈٹرمنڈ اور فارمڈ بھی رہنا ہوگا، اور کس حد تک رہتے ہیں ہم اس کا فیصلہ وقت کرے گا. دوسرا، جب آپ اتنا 2 ٹوک موقف لیتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر رد عمل بھی اتنا ہی شدید آ سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.